अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बि अमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना वआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदह वला जुनाह अलैकुम फीमा तरादैतुम बिही मिन बअदिल फरीदह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों। वर्ड मोहसिनात कुरान के अंदर पाकीज़ा औरतों के लिए, जो ख़ानदानी औरतें होती हैं, उनके लिए अल्लाह ने दिया हुआ है। अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ में आई हों, यानी कि लौंडियाँ, और ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई है। अब किसी और के निकाह में हो औरतें तो वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती, तो वो मर्दों पर हराम हो जाती हैं। इसके माँ सिवा जितनी औरतें हैं इन्हें अपने माल के जरिए से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, यानी कि कमारियाँ हो या बेवा हो या इस तरह की हो ना, तो जिनसे शादी करना जायज़ है तो वो आप रिश्ता डाल सकते हो। मर्दों से बात की जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और माल के जरिए का क्या मतलब है? महर को मुकर्रर करके, बशर्ते के हिसारे निकाह में वो इनको महफूज करो, ना कि वो आज़ाद शहवत रानियां करने फिरे। फिर जो अज़वाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ तुम इनसे उठाओ, इनके बदले उनके महर तलब करो, बतौर फ़र्ज़ के अदा करो। अलबत्ता महर की करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है, यानी कि महर की पक्की बात हो गई है। अब इसके बाद क्या समझौता होगा कि अभी महर ना दो, बाद में ले लूंगी, या फिर मैं महर माफ़ करती हूँ, और दूसरी बहुत सी ऐसी चीज़ें मियाँ बीवी के दरमियान हो सकती हैं जो कि जायज़ हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह अलीम और दाना है। और जो शख्स तुम में इतनी मक़दरत ना रखता हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरत मोहसिनात से निकाह कर सके, तो उसे चाहिए कि तुम्हारी इन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़े में हो और वो मोमिना हो। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है। तुम बस एक ही गिरोह के लोग हो, लिहाजा इनके सरपरस्तों की इजाज़त से इनसे निकाह कर लो। मारूफ तरीके से उनके महर अदा करो ताकि वो हिसारे निकाह में महफूज मोहसिनात होकर रहें, आज़ाद शहवत रानियां ना करती फिरें, और ना ही चोरी छुपे आशनाइयां करें। फिर जब वो हिसारे निकाह में महफूज हो जाएं तो इनके बाद किसी बदचलनी की मुर्तकिब हो तो इनकी सज़ा बनिस्बत आदि है जो ख़ानदानी औरतों की होती है। ये लौंडियों की बात हो रही है। आज के दौर में लौंडी नहीं है तो इज्जत ही है सारी औरतों की एक साथ ही रखी हुई अल्लाह ताला ने। और ये लौंडियों की बात है कि उनकी सज़ा फिर आदी होगी अगर वो शादी के बाद किसी ज़िना की मुर्तकिब होती हैं या बदचलनी की। ये सहूलत तुम में से उन लोगों के लिए पैदा की गई है जिनकी शादी ना करने से बंदे तकवा टूट जाने का अंदेशा हो। अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर शादी की मकदूरत रखते हो, और कुछ भी एक लोहे की अंगूठी क्यों ना हो, मफहूम बता रही हूँ, कि वही महर में अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो महर दे के निकाह कर लो। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा किसी भी रीज़न से, तो आपने रोज़े रखने हैं। ये मर्दों से बात की जा रही है कि आप रोज़ा रख के सब्र करो। फिर अल्लाह बख्शने वाला और बड़ा रहम फरमाने वाला है। अल्लाह चाहता है कि तुम पर इन तरीकों को वाज़े करे और इन्हीं तरीकों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजरे हुए सुलह करते थे, और वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होने का इरादा रखता है, और अलीम भी है और दाना भी है। हाँ, अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जा करना चाहता है, मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हो वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर दूर निकल जाओ। अल्लाह तुमसे पाबंदियों को हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान तो कमज़ोर पैदा किया गया है। यहाँ पे इंसान का एक नाम, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है ना, अल्लाह को पता है कि इंसान कितना दईफ़ा यानी कमज़ोर है।
ہر طریقے ہر لحاظ سے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، بس انسان اپنے نفس کی خواہشات کے فیصلے کر سکتا ہے، جو کہ رائٹ بھی ہو سکتے ہیں اور رانگ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو ایک کمزوری بھی بتائی ہے کہ اگر پھر خدا نخواستہ گناہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی بات سرزد ہو جاتی ہے جو بشری کمزوری ہے، تو پھر آپ اپنا معافی مانگیے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس میں رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہاں پہ باطل طریقے سے بات آ گئی ہے مومنوں کے لیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہیں کھانا ہے۔ اور جیسے اب کیا ہوتا تھا کہ اب شادی کے چکروں میں محسنات عورتیں بھی ہوتی تھی، کوئی یتیم ہو جاتی تھی یا کوئی لونڈیاں ہوتی تھی، اور جو آتی تھی وہ تو خیر مال لے کر نہیں آتی تھی، لیکن جو وہ جنگ میں جاتے تھے لوگ اور ان کے باپ بھائی اور وہ قتل کر دیے جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے وہ، اور ان کے پیچھے سے وہ عورتیں بچ جاتی تھی جن سے وہ لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے، کس کے چکر میں؟ مال کے چکر میں، کہ ان کا مال ان کے پاس ہی رہے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شادی کے ساتھ ساتھ اور نکاح محسنات اور لونڈیوں سے نکاح کے ساتھ ساتھ نا یہ لین دین کی بات اور یہ اس کی مال کی بھی بات کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے چکر میں تم کوئی غلط کام مت کرنا۔ اور اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جنہیں تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی بڑی موٹی برائیاں ہم حساب سے ثابت کر دیں گے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ اگر ہم کبیرہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش میں رہیں گے، اور تم کو اللہ تعالیٰ عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا اس کی تمنا نہ کرو، اور جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے ان کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ کا فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ تمنا دوسروں کے مقابلے میں تمنا مطلب وہی مال دولت عزت ایک دوسرے کی، اللہ تعالیٰ نے جو فیسلٹی ہم لوگوں کو جو ایبلٹیز دی ہوئی ہیں، ہماری طاقت دی ہے، ہماری ذہن کی طاقت دی ہے، ان سب کے لیے ہم کو کسی دوسرے کی حسد میں اور اس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو مرد کمائے گا مردوں کا حصہ اور عورتیں کمائیں عورتوں کا، یعنی کہ عورتوں نے شکایت کی کہ مرد تو زیادہ جہاد پہ چلے جاتے ہیں، زیادہ ثواب کما لیتے ہیں اور بھی بہت سے کام خود سے کر سکتے ہیں وہ نیکیوں کے باہر جا کے، تو ہم نہیں کر سکتی۔ تو آخر رسول نے فرمایا مفہوم ایک حدیث کا ہے کہ آپ بھی نیکیوں میں سبقت لے جا سکتے ہو، صدقے کے ذریعے ان کو دل سے جہاد پر بھیجنے کے ذریعے، اور بہت سی گھر میں بھی نیکیاں کمانے کے ذریعے، اور ہم نے اور اس طریقے کے حقدار مقرر کر دی۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی وصیت کی بات کی جا رہی ہے۔ والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، آلویز یہ بات ریپیٹ کی جاتی ہے کہ یہ بات عورتوں کو اچھی نہیں لگتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کے جو دو جملے فرمائے ہوئے ہیں اسی سے بات پتہ چل جاتی ہے کہ مرد عورت پر قوام ہے، رہے گا ہمیشہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فضیلت دی ہوئی ہے جسمانی لحاظ سے بھی اور مال کی برکت کے لحاظ سے بھی، اور جو مال مرد کماتے ہیں ان میں جو گھر کا خرچہ چل جاتا ہے، عورت کتنا بھی کما لے اتنی برکت نہیں ہو پاتی۔ اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مرد کو اللہ نے قوام قرار دیا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قوام مرد بن کے اور ناجائز باتوں کا فائدہ اٹھائے ہر چیز کا۔ پس جو صالح عورتیں ہیں اور اطاعت شوار ہوتی ہیں وہ مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت کی نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اب مردوں کے کیا حقوق ہے؟ اپنی عزت نفس کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اس کے مال و جان کی حفاظت کرنا، اس کے بچوں کی حفاظت کرنا، پرورش کرنا، اور پیچھے سے جو ذمہ داریاں ہم کو چھوڑ کر وہ کمانے کے لیے جاتے ہیں ان چیزوں کی اللہ کی نگرانی میں اس کی حفاظت فرمانا۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان کو علیحدہ رکھو اور مارو، پھر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں، اور خواہ مخواہ ان پر پھر دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو۔ یقین رکھو کہ اوپر اللہ کے جو موجود ہے وہ بڑا اور بالا تر ہے،
اب یہی بات آ گئی کہ مرد اپنے آپ کو بعض دفعہ قوام سمجھ کے عورتوں پر زیادتیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گھر کے خرچے پوری نہیں دیتے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں جس میں وہ اپنے آپ کو ذرا سپیریئر سمجھتے ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے گھر کے اندر۔ یہ 10 چیزیں ایسے معاملات ہیں جو ہر انسان، ہر عورت اپنے گھر کی رانی ہے، جانتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اسپیشلی قرآن پڑھنے والیاں۔ تو ہم لوگوں کو پھر اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، دعائیں طلب کرنی چاہیے، اور پھر دعا یہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ سب مردوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ اپنی قوامیت کے ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ اب کیا ہوا کہ اب یہاں پر اگر کچھ اندیشہ ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑے کا، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے اور وہ بڑا بھی ہے اور بالا تر بھی ہے، اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ دار میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے۔ اب اس جملے پر غور کیجیے گا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے مرد اور بیوی میں کچھ بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، چاہے وہ قوامیت کی حیثیت سے ہو یا چاہے وہ کسی اور کی حیثیت سے، بعض دفعہ مردوں کی غلطیاں، بعض دفعہ عورتوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اب معاملہ اس حد تک پہنچ جائے کہ گھر ٹوٹنے پر آ جائے تو ایک مرد میں سے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورتوں کے رشتہ داروں میں سے ایسے بندے کو چوز کرنا چاہیے جو عقل و فہم کے ساتھ فیصلہ کرنا جانتا ہو اور چاروں طرف کی سیکوینس کو جانتا ہو، تو وہ چیز ان دونوں میں سے بلا لے اور پھر فیصلہ کر لے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے نا، اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں، اگر میاں بیوی اصلاح کرنا چاہیں تو ہی وہ حکم کو بلا کر فیصلہ کرائیں، ورنہ مذاق نہ بنائیں اس رشتے کا۔ تو بات یہ ہے کہ وجہ یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ پہلے سے ہی بندہ کر لے، گھر کی بات، بیڈ روم کی بات باہر نہ نکالے، اور اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں رکھیں، اور تم سب اس کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اب دیکھیں یہ بھی بات آ گئی، اب یہ بات تو آ گئی کہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، سب کچھ اللہ جانتا ہے اور باخبر ہے۔ اب پہلے سے ہی نیت میں کھوٹ ہو کہ میں نے اب چھوڑنا ہی ہے، یا میں نے ظلم شروع کرنا ہی ہے، یا میں نے پنگا ڈالنا ہی ہے، ان کی کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کا جاننے والا ہے، اسی لیے ہر حدیث کی بک کی پہلی جو حدیث ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جب بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو دیکھے اور اپنی نیت کو چیک کرے اور صرف اپنے آپ کو دیکھے۔ تو یہ سب ہے کہ اللہ سے بندگی کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ دل میں تقویٰ رکھتے ہوئے زندگی کے ہر معاملات میں اپنے آپ کو وہ پیش رکھے اپنے سامنے اللہ کے، اور باقی پھر معاملات کو نمٹاتا رہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، پڑوسی، قریب رشتہ دار اور اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، ان کی لونڈی اور غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہو، یعنی کہ سب کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہے اور احسان کا معاملہ رکھنا ہے۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو، یعنی کہ اپنی سیلف پر اتنا مغرور ہو، اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھنے والا ہو، اب دوسروں کی بات نہ سننے والا ہے، دوسروں کے ڈیسیجنز پہ کبھی دیکھنے والا نہیں، دوسروں سے مشورہ نہیں چاہنے والا، ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ میں کھول کھول کر بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ ایسا مغرور بندہ نا انسان کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ مردوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی بڑائی پر فخر بھی کرے، اور پھر فخر کرنے والا تکبر، آپ کو پتہ ہے حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر تکبر جس کے اندر بھی ہوگا نا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمیں یقین نہیں آتا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ میرے اندر تو تکبر نہیں، فلانا میں تکبر ہے، فلانا میں تکبر ہے، فلانا بڑی بڑائیاں مارتی ہے، لیکن ہم کبھی بھی اپنے آپ کو چیک نہیں کرتے ہیں کہ میں کیا کرتی ہوں۔ ہمیشہ اگر میری انگلی تینوں جو چاروں میری طرف ہے، دوسروں پر ایک انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ 3 انگلیاں جو میری طرف ہے نا، میں اپنے آپ کو چیک کر لوں پہلے۔ اور پھر ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں۔ اب کنجوسی کون کرتا ہے؟ ہوتا ہے مال خرچ کر سکتا ہے، وہ خرچ کر سکتا ہے، مال ہوتا ہے، صدقہ بھی کر سکتا ہے، اپنی ضرورت بھی نمٹا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟
کنجوسیاں کرتا ہے, منع کر دیتا ہے, اور پھر جھوٹ بول دیتا ہے نہیں ہے ابھی یا فلانا ڈھمکا. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز اللہ نیتوں کا جاننے والا ہے. کنجوسی کرنے والا بھی اللہ کو بالکل پسند نہیں. خود تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کو بھی کنجوسی کا بولتے ہیں. اب یہ تو بار بار مانگنے آ جاتی ہیں, یہ تو بار بار ٹیکس کرتی ہیں, بار بار ان کی چیزوں کے لیے کرتی ہیں. انسان کی ضرورت نہ, جیسے کہ ہماری ضرورتیں دنیا میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, لیکن اللہ کا بڑا ہی کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنایا, ہاتھ دینے والا بنایا لوگوں کو. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے آزمائش اور ہم کو ان کے لیے آزمائش بنا دیا ہے. تو کبھی بھی اس بات کا تکبر ہمیں دنیا میں دماغ میں آئے نا کہ میں دیتی ہوں, میں نہیں دیتی ہوں. اللہ کے دیے ہوئے میں سے میں دیتی ہوں, جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے, اور اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے مجھے دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. تو جن لینے والے ہیں ان کی بھی عزت نفس ہے, ان کو بھی آپ نائس طریقے سے جواب دیجئے. بھی ہم پڑھ چکے یا پڑھ لیں گے آگے کہ نائس طریقے سے جواب دینا ہے اگر آپ نہیں دے پا رہے یا کچھ بھی ہے, لیکن کنجوسیاں کر رہے ہیں یا ہم کھلے دل سے کر رہے ہیں, یہ ہم ہماری نیتوں کو بطور بخوبی جانتے ہیں. اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا وہ چھپاتے ہیں, یعنی کہ بتاتے ہی نہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہے جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اب ہوتے ہیں نا کتنے کیریکٹر ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں خوب پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا انسان جب بنا دیا اس کو نفس دے دیا. اب یہ نفس کی شیطانیاں ہیں, جو لوگ کنجوسیاں کر رہے ہیں, جو لوگ تکبر کر رہے ہیں, جو لوگ مغرور ہیں. پہلے تو میں اپنے آپ کو ہی دیکھوں گی, جو مال چھپا رہے ہیں اور جو مال دینے سے گریز کر رہے ہیں, جب کبھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے وہاں سے نظریں چرا جاتے ہیں, وہ راستہ ہی بدل لیتے ہیں, ڈونیشن کی بات آتے ہی بات گھما دیتے ہیں. ایسی 10,000 چیزیں انسان اپنے نفس سے کر رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی نیچر کی بات نہیں ہوتی ہے, یہ انسان کے اپنے نفس کی بات ہوتی ہے. اور جو لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں وہ اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ, اور نہ ہی روز آخرت پر. سچ یہ ہے کہ شیطان ان کا رفیق بنا ہوا ہے, اور وہ بہت ہی بری رفاقت میسر آئی ہے. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھ لیتے, اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کر لیتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپانا رہتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے. اور اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے 2 چند دیتا ہے, یا پھر اس سے بھی زیادہ بڑا چڑھا کر. 1 سے لے کے 700, 10 سے لے کر, ایک تو ہے ہی نہیں اللہ کی ڈکشنری میں, ایک نیکی کا 10 تو ملے گا ہی. 10 سے لے کے 700 تک کا اجر ہے. اب کیا ڈیپینڈ کرتا ہے, نیت پہ, مال پہ, آیا وہ پاک ہے, صاف ہے, اس طریقے سے. اور پھر سوچو کہ اس وقت وہ کیا کریں گے, کہ اگر ہم ہر امت میں سے گواہ کو لے کر آ جائیں گے, اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کر دیں گے, اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی, وہ ان کی نافرمانی کرتے رہے, تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے. وہاں وہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے, یعنی کہ وہ اتنے شرمندگی ہوگی, حسرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پھر لوٹ جائیں, پھر ہم جا کے اب نیکیاں کریں تو پھر اب تیرے سامنے ہم شرمندہ کھڑے نہ ہوں. اس وقت اتنی شرمندگی ہوگی, اللہ نہ کرے, اللہم لا تجلنا منہم, کہ اللہ ہم لوگوں کو ان میں سے بچا لے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ تم غسل نہ کر لو, الا یہ کہ راستے سے گزر رہے ہو. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو, یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آ جائے, یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو, یا پھر پانی نہ ملے, تو پاک مٹی سے کام لے لو. اور پھر یہاں تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ پانی نہ ملے دور دور تک, اور اگر عورتوں سے لمس کیا ہوا ہو یا چھوا ہو, لمس کیا ہو یعنی کہ پتہ ہے ہم کو اس کے بارے میں, اور یا بیمار ہو یا سفر میں ہو, یا پانی یوز کرنے سے زیادہ بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے, تو پھر تیمم کر لو, اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. کیا ہے تیمم کا طریقہ, فمسحوا بوجوہکم, اپنے چہروں کو, اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے لگاؤ اس پر, اور پھر ہاتھ صاف کر کے پورے چہرے کا پورا مسح کریں, اور پھر ہاتھ دوبارہ لگا کے ہاتھ تھوڑا صاف کر کے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک بسیو کر لیں. ٹھیک ہے, ہاتھوں پر مسح کر لو. اور بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے.
تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہم بے شک ہم جانتے ہیں کہ تو ہی ہمارا اللہ ہے اور تو ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہ یہودیت کا طریقہ اختیار کیا، ان میں سے کچھ لوگ تو وہ الفاظ کو اس کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا واسینا واسما غیر مسمعین و رائنا، حالانکہ وہ کہتے سمینا و اطعنا۔ ابھی آئیے آیت اور سمینا و اسینا، یعنی کہ ہم سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہودی اگر بیٹھ جاتے تھے نا اور مسلمان کہلاتے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے اور پھر سن گن لیتے تھے کیا حکم آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ جب سمینا و اطعنا یعنی کہ اطاعت کرنے کی بات آتی تو وہ کہتے کہ سمینا و اسینا، کہ ہم تو سنیں گے لیکن ہم نافرمانی کریں گے، ہم نے سنا لیکن ہم نے سنا ہی نہیں، ہمارے تو کانوں میں سے نکل گیا یہ۔ اور وہ اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کر الٹے سیدھے فتوے دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو۔ یہودیت کے، نصرانیوں کے، یہود کے پادریوں کے پاس ان کی تورات اور انجیل ہوا کرتی تھی، اور انہی کے پاس آج بھی جو مین ورژن ہے ان کے پاس ہی ہے، جبکہ کتنی ہی غلط فتوے اور انہی کی زبانوں سے آج بھی نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ کہتے کہ سمینا اطعنا تو ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا اور وہ زیادہ راست بازی کا طریقہ بھی تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے اور اس کے لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے کتاب نازل کی گئی ہے، یعنی کہ پہلے جتنی بھی کتابیں آتی رہی اس میں قرآن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر آتا رہا، تو مانا یہی گیا کہ جتنی بھی آتی جائیں امتیں رسولوں کی اور آخری نبی کی جب امت آ چکی اور آخری نبی آ چکے تو آخری کتاب کو ماننا ضروری ہے، اس کے بعد ساری کتاب ماننی ضرور ہے، فالو صرف آخری کتاب کو کرنا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جو نازل ہو چکی ہے کتاب آخری ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اور اس کی تصدیق و تائید کرتی ہے۔ کون سی کس کی کرتی ہے؟ پچھلی کتابوں کی بھی کرتی ہے اور پچھلی کتابیں اس کتاب کی بھی کرتی ہیں، اور جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں اور ان کو اس طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ کیا تھا۔ واقعہ سبت ہم پڑھ چکے، سیٹرڈے کے دن کا واقعہ جو مچھلی پکڑنے کا تھا اور ان کو بندر ذلیل بنا دیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، بس اللہ شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سے بعد جتنے قدر گناہ ہیں سب کو چاہتا ہے تو معاف کر دے گا۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے، بہت ہی برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک انتہائی درجے کا ناپسند ہے۔ اب اس سوچنے کی بات ہے ہمارا ہی اپنا بچہ ہو، ہم سے نہ مانگے، وہ ہماری بیسٹ فرینڈ، بلکہ بیسٹ فرینڈ جو آپ کے دشمن ہو چکی ہو یا بیسٹ فرینڈ بھی ہو، جا کے اس سے مانگے میری ماں نہیں دیتی آپ دے دیجئے پلیز، ہمیں اچھا لگے گا؟ کیوں انسان ایسا چاہتا ہے کہ وہ رشتوں میں اخلاص ہو، جو اس سے وہ سینسیئر ہو وہ بھی اسی سے اتنا ہی سینسیئر ہو، ایسی چیزیں ہم بہت چاہتے ہیں انسان۔ تو اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے، وہ تو خالق ہے، اس نے تو A to Z ذرے سے کمال تک چیزیں پہنچائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو اکیلا مانیں اور اس کو ہی سب کارساز مانیں؟ اللہ کیسے شرک کو پسند کر سکتا ہے؟ اللہ کی ذات میں، صفات میں لوگ شرک کرتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کیسے کرتے ہیں اور کیسے ان کا دل مانتا ہے کہ بولتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک ہے، اللہ کے ساتھ مل کر وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو کسی کے مل کر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، واحد ہے اور قہار ہے، رحمان ہے، اور اللہ کافی ہے سب کے لیے، تو پھر کیوں شرک کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزہ نفس کا دم بھرتے رہتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو صرف اللہ ہی ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح اللہ پر کیسے جھوٹ افطرا گھڑتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ان پر صریح گناہ ہونے کے لیے ایک گناہ یہی کافی ہے، جیسے ان پر صریح گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ صریح گناہ گار کون ہے بھائی؟ جو شرک کرتا ہے، جو شرک کرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا؟ اس کا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں۔ جبت اور طاغوت، طاغوت
ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہمیں روکے وہ طاغوت ہوتی ہے، اور جبت ہر وہ چیز جو ہمیں دنیا کے اندر بھی اللہ سے دور کر دے اور اپنی شرک میں ڈال دے، یا کسی اور وہم پرستی میں ڈال دے، یا کسی اور نجومی کے چکروں میں ڈال دے، یا کوئی ایسی جادو ٹونوں میں ڈال دے، ان سب چیزوں کو جبت اور طاغوت کہتے ہیں۔ ان سب کو ڈال دیتے ہیں اس میں، تو لوگ ان کا حال یہ کہ وہ جبت و طاغوت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان لانے سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی لعنت کیا ہوتی ہے؟ رحمت سے اللہ کی دوری، اللہ کی رحمت سے دوری ہو جاتی ہے اس انسان کے لیے۔ اللہ کا رحم ہی ہے جو ہم چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہم ہل جل رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں، دماغ، پیر، کان، منہ، زبان، ہر چیز کام کر رہی ہے، وہ رب کی رحمت سے ہے۔ تو رب کی رحمت سے ہی اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ایسے لوگوں پر جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور پھر تم ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ کس کی حکومت؟ پوری کائنات کی، زمین اور آسمان کی۔ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا حکومت میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے جو یہ شرک کر رہے ہیں، جو میرے ساتھی ٹھہراتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ ایک دوسرے پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ اب سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر انسانوں کو والی و وارث بنا دیا گیا ہوتا، ہوا، پانی اور ان کا جو وارث بنا دیا گیا ہوتا، تو کیا وہ دینے دیتا کسی دوسرے انسان کو؟ وہ تو زندہ مار دیتا اور ترسا ترسا کر مار دیتا۔ یہ میرے رب کی رحمت ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل کھول کر ہر نعمت کو عطا کیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے زیادہ دے دیا۔ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخشا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونک دیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھال کا ذکر کیا ہے۔ جہنم کی گرمی میں کھالیں گل جائیں گی، اور کھال کتنی بڑی ہوگی؟ یہ جو ہمارا جسم ہے نا، ویسی کھال نہیں ہوگی، بڑی بڑی 4 5 5 10 فٹ 10 میٹر، اتنی موٹی موٹی کھالیں، اتنے موٹے موٹے انسان ہوں گے کہ وہ کھال جو جہنم کی آگ میں جلیں گے تو پھر وہ دوبارہ جل جائیں گی، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے اس کھال کو۔ یہ کھال تو یہاں کی آگ جل جاتی ہے 3rd ڈگری میں تو پورا برن ہو جاتا ہے، دوبارہ نہیں آ سکتی، لیکن جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو جب 70 گنا زیادہ ہے تو پھر 70 ٹائم اس کی کھال کو بھی تو اتنا وہ بخشا جائے گا نا کہ اتنی موٹی ہو کہ وہ اس کا ایک جھونکا بھی برداشت کر کے پھر جلے وہ آہستہ آہستہ۔ جب وہ جلے گی، جب وہ پوری جل جائے گی تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اتنی موٹی ڈال دیں گے۔ اللہم لا تجلنا منہم، اور پھر تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اور اللہ پاک بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے، ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ مسلمانوں، کیا تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو؟ اور تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو۔ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے کرو، اور اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ امانت آپ سب کو پتہ ہے کس طرح کی ہوتی ہے اور کیسے کیسے ہوتی ہے، اور امانت دار کو امانت پہنچانی ہے۔ اپنے دل میں رکھنے کا کہا ہے تو زندگی دل میں رکھنی ہے، بات کو نہیں پھیلانا، چیزیں واپس کرنی ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں ہولڈ کرنے کو دیا ہوا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا کہا ہوا ہے، اس طرح کرنی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، پھر اطاعت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ قرآن سے ہمیں اپنے ہر معاملوں کے حل، ہر چیزوں کے حل لینے ہیں۔ نہیں ملے، حدیث دیکھنی ہے، قرآن اور حدیث دونوں میں سے معاملے چیک کرنے ہیں۔ اور پھر آج کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، جو کہ اولو الامر یعنی کہ صاحب علم لوگ ہی اس میں سے جو فقہ ہے نا، فقہ کا جو علم، اس میں سے وہ نکالتے ہیں رولنگز کہ آپ کے اس دور میں جب یہ سچویشن آ پڑی ہے تو اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب علم یعنی کہ اولو الامر لوگوں پر بات کرنے کا اور ان سے فیصلہ لینے کا ہمیں اجازت دی ہے۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع پیدا ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر پھر بھی فیصلہ نہ ہو، پھر بھی فیصلہ نہ ہو، قرآن حدیث سے نہیں مل رہا ہے ہم لوگوں کو، اور مل گیا ہے ہم لوگ کا ماننے کا دل نہیں کر رہا ہے، بھائی اولو الامر کی بات ماننی ہے، اس کو نہیں ماننا ہے ہم لوگوں کو۔ 73 فرقے ہو چکے ہیں، اگر کوئی ایک فرقہ وہاں سے یہ بات کہہ رہا ہے تو دوسرا فرقہ یہاں سے یہ بات کہہ رہا ہے، تو ہمیں اگر کہیں سے بھی کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ کی طرف اس کو ڈال دو، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہم خرلی واختر لی، یہ وہ استخارہ ہے جو ہر کام میں، ہر فیصلے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے فیصلوں کو، ہمارے کاموں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو پہلے نازل کی گئی ہیں، تم مگر چاہتے ہی ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، طاغوت سے دور رہنے کا، اور وہ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے دور لے جاتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور آؤ رسول کی طرف، ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے وہ کتراتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھیں گے نا کہ اگر قرآن و حدیث سے کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے نا، اگر وہ لوگوں کا نفس نہیں مانتا تو پھر وہ وہاں اس محفل میں اس عورت کو، اس آدمی کو وہ سننا ہی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں 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 یہ صحیح نہیں ہے، ان کی باتیں ہمارے دل پر نہیں لگتی ہیں۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے 99% کہ اللہ کی طرف کی جو بات حق ہوتی ہے نا وہ ان کو ماننی نہیں ہوتی، وہ ہم لوگ ماننے سے انکار کرنا چاہتے ہیں نا، جب بھی ہمارے نفس ہم کو طاغوت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی مصیبت آ پڑتی ہے، بھی ظاہر ہے جب رانگ سائڈ پہ جائیں گے تو مصیبتیں بھی آئیں گی سروں پر، اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ اللہ پاک یہ مصیبت کیسے آ گئی میرے سر پر۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ جو بھی مصیبت تمہارے سروں پر آتی ہے وہ تمہارے کسب و اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ کسب ہاتھ کی کمائی، دماغ کی سوچ، زبان کی بات، وہی چیزیں جو ہم اپنی باڈی سے وہ حرکت، وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی کا ہم پر بوجھ پڑ جاتا ہے، تو مصیبت کوئی نازل ہو جاتی ہے ہم پر، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری تو نیت صاف تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں آفق میں موافقت پیدا ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دل میں ہے، اور ان سے تعارض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو کہ جو ان کے دل میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خدا بندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا تو جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے تھے جو ہمارے پاس آ جاتے تھے تو اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ انہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ جبت اور باہمی اختلافات میں ہوں گے، یعنی کہ جب تک ہم اپنی الٹی سوچ کے ساتھ اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگیں گے ہم صحیح راستے پر نہیں چل سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا جب تک نہ مان لینا یہ آپس میں باہمی اختلافات کرتے رہیں گے، اور جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسا کر دے کہ ہم کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے عمل کروا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروا لے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہم اتنے کمزور بندے ہیں کہ ہم تو اپنے عمل بھی صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں، اللہ ہم جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے، یا اللہ ہمارے اپنے نفس کے پیچھے ہم اتنے پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم اتنے کمزور ہیں۔ اللہ تو خود کہتا ہے قرآن میں ضعیفہ انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب سے طاقتور ہے۔ اللہ تو ہمارے اندر وہ اسٹرینتھ پیدا کر دے میرے غفور الرحیم کہ ہم وہ عمل کریں جس سے تو راضی ہوتے، اور اللہ ہم سے وہ عمل کرا دے، ایسے ہمارے لیے حالات پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کر دے جس سے ہم وہ عمل کریں ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، اللہ تو ہی ہم کو بچانے والا ہے اور تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے، آمین۔ اور اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے ایک ہی آدمی اس پر عمل کرتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہے، اگر ہم انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم لوگ عمل کرتے ہیں، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر و ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ جو لوگ اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر
اللہ ने इनाम फरमाया, यानी कि अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। कैसे अच्छे हैं ये रफीक जो किसी को मैसर आ जाए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। ये हकीकी फजल है, अल्लाह की तरफ से मिलता है। हकीकत जानने के लिए बस अल्लाह ही काफी है। और जो लोग ईमान लाए हैं मुकाबले के लिए हर वक्त तैयार हो, फिर जैसा मौका हो अलग अलग दस्तों की शक्ल में निकलो या फिर इकट्ठे निकलो। तुम में से कोई आदमी भी ऐसा है जो लड़ाई से जी चुराता है, और अगर तुम पर कोई मुसीबत आए तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर फजल किया कि मैं उन लोगों के साथ ना गया। ये उन मुनाफिकों की बात हो रही है कि जब जिहाद के लिए उनको बोला जाता और कॉल दी जाती कि सब हम पहुंच जाओ और निकलेंगे और अपना माल और जान से भी मदद करो सब, तो वो मुनाफिक कोई उज़र पेश कर देते थे, या तो फिर उस वक्त वो नहीं आते थे और बाद में उज़र पेश करने के लिए आ जाया करते थे। और फिर खुदा ना खास्ता कभी जिहाद में हार होती तो वो पीछे से कहते थे कि अच्छा हुआ हम नहीं गए, तो हमारी जानें बच गई, हमारे माल भी बच गए। और फिर कभी जीत होती तो आ जाते माली गनीमत लेने के लिए और कहते कि हम तो तुम्हारे साथ तो थे। ये मुनाफिकों का यही रवैया अल्लाह ताला को बिल्कुल भी नहीं पसंद। अल्लाह ताला इसीलिए जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में मुनाफिकों को डालेगा, काफिरों को नहीं डालेगा सबसे निचले दर्जे, मुनाफिकों को डालेगा। अल्लाह ताला हमको मुनाफिकत से बचा ले, और अल्लाह ताला हम जो भी गुनाह करें हम उसको एक्सेप्ट करें, उसको सही करने की कोशिश में लगे रहें। आमीन। और फिर अल्लाह की तरफ से तुम पर फजल होता तो कहता कि मैं तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत का कोई ताल्लुक ही नहीं था क्या। वो उनको ऐसे पूछता जैसे इंसान सामने वाला शर्मिंदा ही हो जाए कि हाँ हाँ तुम तो हमारे साथ ही तो थे, हमारे साथ ही तो कुरान की महफिलों में आते थे। अगर काश मैं भी उनके साथ होता तो बड़ा काम बन जाता। ऐसे लोगों को मालूम हो कि अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए, और उन लोगों को जो आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी को फरोग कर दें, फिर जो अल्लाह की राह में लड़ेगा और मारा जाएगा या गालिब रहेगा उसे जरूर हम अजर अजीम अता करेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। आखिर क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर ना लड़ो जो कमजोर पाकर दबा लिए गए और फरियाद कर रहे हैं कि खुदाया हमको इस बस्ती से निकाल ले जिसके बाशिंदे जालिम हैं। ये सिर्फ उस वक्त नहीं हुआ, ये आज के दौर में भी हो रहा है। हम सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, हमें कमजोर बंदे हैं, हम क्या कर सकते हैं। और हम उन लोगों के लिए आज के दौर में जो जालिम बने बैठे हैं लोगों पर, और जो इनको मार रहे हैं, इनको तबाह कर रहे हैं, और जो उनको बॉम्ब से और 10 चीज़ों से, और 10 चीज़ें हैं जो इस तरीके के नुकसानदेह हैं वो उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं, इनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय दुआ के। और जितना हम कर सकते हैं अल्लाह ताला हमें मौका फराहम करता है, और हम उसको करने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह हमारी नीयत को देख रहा होता है, लेकिन जो जो कर सकता है, जितना भी एफर्ट लगा सकता है वो ये करे, क्योंकि आगे जाके हमें अल्लाह को जवाब देना है। और अल्लाह ताला से हमारा कोई हामी और मददगार पैदा कर दे। जिन लोगों ने ईमान का रास्ता इख्तियार किया है वो अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जिन्होंने कुफर का रास्ता इख्तियार किया वो तागूत की राह में लड़ते हैं। वो तागूत और जिब्त के लिए भी करना कोई आसान बात नहीं होती है। कहते हैं ना कि एक मुसलमान जब वो अमल करता है ना तो जन्नत कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन जहन्नम कमाने के लिए ना हम लोग बड़ी एफर्ट करते हैं और बड़ा पैसा खर्च करते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ यही फरमा रहे कि वो तो तागूत को पाने के लिए भी बड़ी एफर्ट करता है। ऐसा नहीं कि उसको बैठे बैठे मजे से तागूत में मजे ले रहा है, वो नहीं, वो जिब्त और तागूत के पीछे जाने के लिए भी बड़े एफर्ट कर रहा है और बड़ी जान लगा रहा है। तो बेहतर यही है कि हम अल्लाह का रास्ता इख्तियार करें, अल्लाह ताला हमको हिदायत दे कि हम अल्लाह का रास्ता इख्तियार करें, और अपने नफ्स की जो कि हमें गैर अल्लाह की तरफ ले जाता है उसकी बात ना माने। बस शैतान के साथियों से लड़ो, यकीन जानो कि शैतान की चालें तो हकीकत में निहायत ही कमजोर हैं। तुमने इन लोगों को भी देखा जिनसे कहा गया था कि अपने हाथ रोक के रखो, नमाज कायम करो, ज़कात दो, और इन्हें जो लड़ाई का हुक्म दिया गया उनमें से एक फरीक का हाल ये है कि वो लोगों से ऐसा डर रहे हैं जैसे कि इनको खुदा से डरना चाहिए, और लोगों से और इससे भी बढ़कर वो कहते हैं कि खुदाया ये हम पर लड़ाई का हुक्म क्यों लिख दिया गया, क्यों ना हमें कुछ और भी मोहल्लत दे दी जाती। इनसे कहो दुनिया का सरमाया तो बहुत थोड़ा है, आखिरत एक खुदा तरस इंसान के लिए ज्यादा बेहतर है, और तुम पर जुल्म एक शमा बराबर भी नहीं किया जाएगा। रही मौत तो जहां भी तुम्हें आनी है बहरहाल वो आकर रहेगी, चाहे तुम किसी भी मजबूत इमारतों में चले जाओ। वो जिहाद करने से डरते थे ना। आज हमारा जिहाद क्या है हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहले तो अपने नफ्स से अगर हम जिहाद करना शुरू कर देंगे ना तो हो सकता है कि अल्लाह पाक हमको जिहाद की कैटेगरी में भी शामिल कर दें, जो कि मर्द वहां पे करते थे, पहले तलवारों से जंगें करते थे ये दीन इस्लाम की खातिर। अगर हम अपने नफ्स से भी जिहाद करना शुरू कर दें ना तो अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। अगर इन्हें कोई फायदा पहुंचता है तो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से,
اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کی بدولت ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھ کر انہیں ہدایت دیتے تھے کہ یہ ہمیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اللہ کا یہ حکم آیا ہوا ہے، اللہ کا نہیں۔ اس طرح کی کوئی بندہ جب ہمیں بات بتاتا ہے تو، اور جب کوئی ہم سے کچھ غلط ہوا یا ہمارے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہمیں یہ خیال پہلے نہیں آتا کہ یہ تو سب اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے میرے اوپر یہ ڈالا ہوا ہے، ہمیں اس بندے کا خیال آتا ہے کہ اس نے مجھے یہ بتایا تھا، اس نے مجھے یہ ہدایت کی تھی، اس نے میرے لیے یہ رائے اختیار کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں ذہنوں کو کلیئر کر رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تمہارے اپنے قصب و اعمال کی وجہ سے اور رب کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے۔ اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے۔ دیکھیں یہی بات آ گئی جو میں پیچھے بتا رہی ہوں، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تیرے اپنے نفس سے آتی ہے۔ اے محمد، ہم نے تم لوگوں کے لیے رسول بنا کے، لوگوں کے لیے رسول تم کو بنا کے بھیجا، اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل خدا کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ کسی کو بھی زبردستی ہم عمل نہیں کرا سکتے۔ عمل اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے آپ کو پہلے خود ہم عمل کر لیں اور اپنے آپ کو ہی سدھار لیں، اپنے آپ کو اتنا کڑا کر لیں کہ آج کے اس فتنے کے دور میں ہم عمل کرنا آسان کر لیں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے بنا دے، اللہ تعالیٰ وہ حالات پیدا کر دے ہمارے لیے کہ ہم سب کو عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آج کل صرف سوچ سے کام نہیں چلتا، عمل جب تک نہ ہو جائے کہ ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں، ہم 10 چیزیں کر لیتے ہیں رب کی خاطر، لیکن جو کرنا آسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر وہ کام آسان کر دے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے سارے حالات پیدا کر دے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہماری ایمان ڈانڈو ڈول ہوتے رہتے ہیں میرے مالک، ہم انسان ہیں، اور اس فتنے کے دور میں ہم قدم رکھے ہوئے ہیں، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں اس فتنے کے دور سے گزر رہی ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری نسلوں کو سنبھال لے، یا اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو بچا لے ان سب چیزوں سے میرے مالک، ہم سب تیرے بندے ہیں، اور تو نے کہا ہے کہ انسان ضعیفہ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو، ہمیں ایسے حالات میں نہ بھیج اللہ تعالیٰ جہاں پر ہم اپنا قابو نہ رکھ سکیں۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اور وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم اطیع اور فرمان ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو وہ ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہارے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جب بھی کوئی بھی گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں کوئی بھی پلاننگز مشورے چل رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے مذہب کے خلاف ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی سن ہی نہیں رہا، لیکن میرا رب سب سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سب جانتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ 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 ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف ضرور پھیرے گا، اور بھروسے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، وکیل کرتے ہیں ہم دنیا کے وکیلوں کے پیچھے خواریاں، پیسے اور ایفرٹ، جان، مال، بہت کچھ، لیکن اگر اللہ کو وکیل مان لینا، بڑا ہی کارساز ہے، بڑا ہی باتوں میں سے نکالنے والا، اپنے مسئلوں کے حل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس پر بہت کچھ اختلاف بیانیاں پائی جاتی، اور یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ رسول اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو ایسے لوگوں علم میں آ جائے جو درمیان اس کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اسے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ یہی بات ہمارے لیے دوبارہ بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی بات سنیں مت پھیلا دیں، جس کی بھی بات سنیں اس کو جا کے پہلے کنفرم کریں اسی سے تیرے بارے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے، اور تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے، وہ اپنی ایسا کوئی بتا سکے جس سے وہ بات میں نہ پھیلے۔ اور ایسی اور بھی بہت سی چیزیں، ہم ڈائریکٹ لوگوں سے بات کرنے سے کتراتے ہیں اور انڈائریکٹ لوگوں سے ہر بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا صرف مزے لوٹتے ہیں ہم لوگ، اور کچھ نہیں کرتے، اس کا کوئی حل نہیں نکلتا ہے۔ پھر تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور اگر رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں تو ایسی تھیں کہ معدود، یعنی کہ چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو شیطان سے بچا لے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کی اللہ کی راہ میں لڑو اور تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور بھی توڑ دے گا۔
اللہ کا زور تو سب سے زیادہ اور زبردست، اور اللہ کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے، اور جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ تو ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو۔ سلام پھیلانے کا یہاں پر بتا چکے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ہم کافی دفعہ یہ باتیں پڑھ چکے ہیں کہ سلام کرنا ایک دوسرے کو، چاہے آپ اس کو جانتے ہوں اور نہ جانتے ہوں۔ ایک چھوٹا سلام ہے تو چھوٹے سلام کا جواب چھوٹے سلام سے دو، یا اس سے ایک بڑھا کے دو، 30 نیکیوں تک جاتی ہے بات، 10، 20 اور 30۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 3 سلام کے 3 جواب ایز اٹ از دیں یا زیادہ دیں، ایٹ لیسٹ اتنا ہی دیں جتنا سامنے والے نے کیا، اور سب کو سلام کریں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ اس کی تو منہ چڑھا ہوا ہے، یہ تو جواب نہیں دے گی، یہ تو بزی ہے، یہ تو یہ ہے۔ ہاں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جس میں ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے، جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، کوئی امپورٹنٹ کام کر رہا ہو، ہم جا کے اپنا زور سے سلام کر دیں، اس کو ڈسٹرب کریں، وہ اسی چیز میں اس کا دھیان بٹ جائے، ایسی چیزیں ہیں، لیکن ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور جانتے نہ جانتے لوگوں کو سب کو سلام کرتے تھے، ایٹ لیسٹ ان کو 10 نیکیاں ملتی چلی جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ ہم بھی یہ چیز بہت زیادہ پھیلائیں۔ اور اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ بے شک میرے رب کی بات سچی ہے۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان 2 رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ وہ برائیاں جو انہوں نے کمائی ہیں اس کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ نے ہدایت نہیں بخشی؟ کیا تم ہدایت بخشو گے اسے؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے ہو، اور وہ تو یہ سب چاہتے ہیں کہ اس طرح وہ خود کافر ہیں، وہ دوسرے بھی کافر ہو جائیں تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار مت بناؤ۔ مکہ کا ماحول سوچ لیں، سب آپس میں رشتہ دار، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے اور دین اسلام پھیلا، 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ماننے والے اور نہ ماننے والے، اس میں سے رشتہ دار، دوست، احباب۔ آج ہم اپنے کسی دوست سے پنگا نہیں لے سکتے ان بارے میں، وہاں پہ لوگ رشتہ داروں سے، گھر والوں سے یہ بات کہنی پڑے کہ ہم اللہ پر ایمان لیں اور اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں۔ اس میں کتنے رشتے ٹوٹے، کتنی باتیں ہوئیں، کتنی چیزیں ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ صرف مجھ پر توکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہر انسان کو ایک اکیلا اس کی ذمہ داری بتا دی، اکیلے کی، کہ آپ کیا رول ادا کر رہے ہو، مت دیکھو کسی کو۔ یہ رشتے ناتے دنیا کے لیے ہیں اور دنیا کے لیے چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے دے دیے، آنکھ بند ہوتے ہی سب ختم، کوئی کسی کا نہیں۔ یہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو صدقہ جاریہ کی صورت میں ہمیں مل جائیں گی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے کہ ہماری آنکھ بند ہوتے ہی ہمیں راحت ملے، اذیت نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، اللہ ہم بہت ہی کمزور ہیں، ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں منافقت سے بچا، ہمیں کمزوری سے بچا، اللہ دنیا میں بھی راحت عطا فرما اور آخرت میں بھی راحت عطا فرما، اللہ ٹینشن سے، اسٹریس سے، منافقت سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، گندی زبانوں سے، اللہ تعالیٰ گندی سوچ سے بچا لے، یا اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز میں تو آگے بڑھا کے ہمارا ہاتھ پکڑ لے اللہ تعالیٰ جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور ان کو مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق ہیں اور اس حکم سے مستثنی ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، تم سے لڑنا چاہتے ہیں اور نہ اپنی قوم سے، یعنی کہ ہم تو بیٹھے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، البتہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں تو تمہاری طرف صلح و آتشی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ اور ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم بھی امن میں رہو اور وہ اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں،
مگر جب کبھی کوئی فتنے کا موقع پاتے ہیں تو وہ اس میں کود پڑتے ہیں تمہارے خلاف. تو ایسے یہ منافق ہی اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ حالات صحیح ہوں تو ان کے ساتھ ہوں, جن کے حالات خراب ہوں تو وہ ان سے دور ہو جائیں. اب وہ اسلامی لحاظ سے ہوں, دین کے لحاظ سے ہوں, دنیا کے لحاظ سے ہوں, ایسا ہر بندہ منافق ہے جو جس کی کوئی اپنی ایک پہچان نہیں ہے. وہ رو میں بہتا ہے, جہاں کوئی فائدہ ہے, غنیمت مل رہی ہے, مزے آ رہے ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں, وہ ان کے ساتھ ساتھ بہ پڑتا ہے. اور جہاں پہ کوئی کچھ نہیں پوچھ رہا ہے, کوئی کچھ نہیں, تو وہ اس سے دور ہو کے اپنے منافقت نکالتا ہے اس کے پیچھے سے بات کر کے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ میں ڈیپ ڈاؤن تھنکنگ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سوچ عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ ہم سے سوچوانا چاہتا ہے. اور وہ مگر جب کبھی فتنے کا موقع پاتے ہیں تو وہ اس میں کود پڑتے ہیں. ایسے لوگ تمہارے مقابلے سے باز رہیں, صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں, تو وہ جہاں ملے انہیں پکڑو اور مارو, اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے تم پر کھلی حجت ہے. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو وہ قتل کرے, الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے. چوک یعنی خطا قتل ہو جائے, ٹھیک ہے. اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلام کو آزاد کرنا ہے. اب کفارہ دینا ہوگا, ٹھیک ہے. مومن کا قتل اگر کسی سے مومن سے ہو جائے اور خطا سے ہو جائے, چوک سے ہو جائے, تو وہ کفارہ دے گا, ایک غلام کو وہ آزاد کرے گا, اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی دے گا, الا یہ کہ وہ خون بہا معاف بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس کی تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. اور اگر وہ ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا. ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا, اور پھر غلام نہ پائے تو پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے. اور یہ گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے, اور اللہ علیم ہے اور دانا ہے. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا تو جہنم ہے, جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی, اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست اور دشمن میں تمیز کر لو. یعنی کہ جہاد میں بھی جب نکلتا تھا بندہ تو دوست کون ہے, دشمن کون ہے, کون ہمارے خلاف تلوار اٹھا کے لڑائی کر رہا ہے, یا کون ہم سے کترا رہا ہے کہ ہم لڑائی نہ کریں یا اس پہ تلوار میں نہ اٹھاؤں, یہ ہمیں سوجھ بوجھ رکھنی ہے. یہ ان کو کہا جا رہا ہے جو جہاد کے لیے نکلتے تھے. اور جو تمہاری طرف اسلام سے تقدیم کرے تو فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں. ایسے ہی ہوا تھا کہ آپ 2 صحابی جا رہے تھے, راستے میں کوئی بندہ ان کو ملا اور وہ لوٹ مطلب اس کی بکریاں وغیرہ انہوں نے لے لی, اور اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں. اس نے یہ کہہ دیا تو اس کی اس بات پر اکتفا کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے اس کو قتل کر دیا صحابیوں نے, اور آ کے سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ کیا تم نے ان کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا کہ آیا اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں, تمہیں اسے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھ لو کہ وہ تقدیم اگر کر رہا ہے سلام میں پہلے, اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, تو دور ہو جاؤ, قتل مت کرو. اور اگر تم دنیوی فائدہ چاہتے ہو, یعنی کہ وہ سامان چاہتے تھے, تو اللہ کی طرف تمہارے لیے بہت سامان موجود ہے, اور اموال غنیمت بھی موجود ہے. اور اسی حالت میں تم خود بھی تو اس میں پہلے مبتلا رہ چکے ہو. کس حالت میں؟ کافر کی حالت میں. بعد میں مسلمان ہوئے تھے نا سارے. تو پھر وجہ یہی ہے کہ اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ سامنے والے کا ہے اور کیا نہیں. اب وہ تو جہاد والے لوگ تھے, قتل کرنا اس وقت جائز تھا کہ چلو کافر ہے, لوٹ لو, قتل کر دیا. آج کے دور میں اس کو کیسے اپلائی کریں گے؟ ہم جو فتوے لگاتے پھرتے ہیں نا, یہ تو مسلمان ہے لیکن اس کی عمل تو دیکھو کیسے ہے, اور اس کی حرکتیں تو دیکھو کیسی ہیں. ہم نہیں جانتے کس کے دل پر کیا گزر رہی ہے اور کس کے دل میں کیا چل رہا ہے. یہ پہلی حدیث کیوں ہے انما الاعمال بالنیات؟ کیونکہ میرا رب سب کو نیتوں پر جانچے گا. اگر میرا رب لفظوں پہ, حرکتوں پہ جانچتا نا, تو پھر وہ میرا رب ہمیں بتا دیتا کہ ہاں اس پر انگلی اٹھاؤ تم. لیکن اللہ نے منع فرما دیا. اللہ نے کہا تم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے, سب کی نیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بتا رہے ہیں قرآن کے ذریعے, حدیثوں کے ذریعے, اولو الامر کی باتوں سے ذریعے, کہ ہمیں ان سے سبق لینا ہے. کسی پر بھی انگلی نہیں اٹھائے, کسی کو بھی جج نہ کریں, اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو ہی ہمیں سدھارنا ہے. اور پھر اللہ نے تم پر احسان کیا, لہٰذا
تحقیق سے کام لو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے جو لوگ معذوری کے بغیر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، اور دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہو سکتی نا۔ اب جو جہاد کے لیے نکلے اور جو معذوری کا بہانہ بنا لیا، اور بھی بہت سے بہانے ہیں بنانے کو، عذر تو بہت ہیں لوگوں کے پاس، اور ہمارے پاس بھی بہت ہیں کہ میں کلاس میں اس طرح نہیں آ سکتی، میں یہ نہیں کرا سکتی ہوں، میں اس طرح کا میرا یہ ہے، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں یہ دوں، ٹائم ہو، مال ہو، یا ایفرٹ ہو، صلاحیت ہو، یا کچھ بھی ہو۔ ایسے بہت سے عذر ہم اپنے خود چیک کریں، آیا میں صحیح دے رہی ہوں، آیا وہ ریزنیبل ہیں، آیا یہ ایکسیپٹ ہوں گے اللہ پاک کے پاس کہ نہیں ہوں گے۔ اور اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا تو بڑا ہی درجہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ رب کی بات کرتے ہوئے کس کی زبان سوکھ رہی ہے، کس کے حالات اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اور کس طریقے سے وہ ٹائم نکال رہا ہے، کس طریقے سے وہ مینج کر رہا ہے، کس طریقے سے وہ ایفرٹ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے باخبر ہے، اور سب کچھ وہ جانتا ہے، اور سب کو اس کا اجر بہتر طور پر وہ اللہ ہی دے سکتا ہے، ہم اور آپ کسی کو نہیں جان سکتے۔ اور اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں، مغفرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب چیزوں کے طلبگار ہیں تجھ سے۔ اور جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتے قبض کریں گے تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو زمین میں بڑے ہی کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ اور وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، جو مرد اور عورتیں بچے واقعی بے بس ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے، ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ یہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جہاں فتنہ پھیل جائے، دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، وہاں سے موو کر جاؤ۔ وہ جگہ ہو، وہ حالات ہوں، وہ فرینڈز ہوں، وہ وقت ہو، وہ محفل ہو، وہ کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے صاف اور صریح حکم پڑھتے ہیں مالک، لیکن بس یہ توفیق تو ہی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بھی ہمیں ہاتھ پکڑ کے بچا لے۔ اللہ ہمیں ایک دھکا مار دے کہ ہم اس جگہ سے نکل جائے، اس وقت سے نکل جائے، اس محفل سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں گائیڈ کر دے، یا اللہ تعالیٰ تو بچائے گا نا تو کوئی اور نہیں ہے جو ہمیں انوالو کر سکے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسی ایسی باتیں ہمیں ڈرا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، بتا رہا ہے، میرے غفور الرحیم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ نماز میں اختصار کر لو۔ اب یہاں پہ قصر نماز کی بات آ گئی۔ اور جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے تو وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر اتلے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو تو حالات جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور وہ اپنا اسلحہ لیا ہو۔ یہ حالت نماز خوف کی بات، صلاۃ خوف کی بات ہو رہی ہے، جنگ کے درمیان کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر جب وہ سجدہ کرے تو پیچھے چلا جائے، اور اگر وہ جس نے بھی ابھی نماز نہیں پڑھی تمہاری ساتھ آ کر نماز پڑھے تو وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحہ کے لیے تیار رہے۔ اب یہاں قصر نماز کی جب بات آئی تو 45 مائل آگے جائیں گے، یعنی کہ اپنی رہائش سے تو قصر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر 15 دن ہو یا اس سے کم ہو، اور اگر ذرا غافل ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم ذرا غافل ہو تو وہ تم پر ایک بارگی ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کر رہے ہو یا بیمار ہو یا اسلحہ رکھتے ہو تو مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کا کیا ہے؟ نماز تو 5 ٹائم ہے جس کے لیے وضو، قبلہ رو اور جو ریکوائرمنٹ ہے ہمیں پتہ ہے سب کو۔ اور یہ کھڑے بیٹھے لیٹے یہ کس طریقے سے؟ اس کے لیے وضو ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اللہ کا ذکر، اس کی یاد، اس کی بڑائی بس ہر وقت دماغ کے اندر رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، کچھ بھی بات میں الحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے اور استغفر اللہ کرتے رہو، کوئی ایسی بات دیکھو تو اس طرح کی یہ چیزیں کرتے رہو اور پیٹے پٹے ذکر کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم کو پھر ذکر میں رکھے گا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باوضو رہے تاکہ ہم خدا نخواستہ جب بھی ہماری موت کا وقت آئے ہم باوضو ہوں، اور دعا ہے کہ ہم ذکر کرتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے۔
اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھ لو. اور نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا. یا اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، آگے والی ان کی نسلوں کو، یا اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے. یا اللہ تعالیٰ تو نے یہ فرض کیا ہوا ہے. اے غفور الرحیم، ہم سب کو توفیق عطا فرما دے کہ ہم باقاعدگی سے ٹائم پر خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کریں. اللہ تعالیٰ تو ہم سب پر رحم فرما اور اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ. اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم تو اللہ کے سے امیدوار ہو کسی چیز کے، جبکہ وہ تو امید بھی نہیں رکھتے. اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو. اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، یعنی کہ دعا تو ہر وقت زبانوں پر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرتے رہیں گے تو کمزور ہیں ہم اپنی نفس کے چکر میں آ جاتے ہیں. جب تک کہ ہم تیرے سے درخواست کرتے رہیں گے اللہ تو ہمیں معاف کرتے رہنا. اور بڑا ہی درگزر فرمانے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے. جو اپنے نفس کی خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات تو چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے. وہ وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اپنی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. یہ یہود کرتے تھے، منافق جو ہوتے تھے نا، وہ کم گھروں میں کسی ایک کے جمع ہوتے اور اسلام کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحاباؤں کے خلاف نا مشورے کرتے، پروپیگنڈا کرنے کی پلاننگز کرتے تھے. اور ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کون کرے گا؟ آخر وہاں کون وکیل ہوگا؟ اور اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے تو اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو رحم کرنے والا اور درگزر کرنے والا پائے گا. یہ ایک منافق نے کیا کیا تھا کہ چوری کی تھی اور ایک یہودی کے گھر پر وہ رکھ دیا اور الزام لگا دیا تھا اس پر، جس کی وجہ سے اس نے اپنی چرب زبانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ اپنے حق میں کرا لیا تھا. لیکن پھر وہی نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور پھر اس کو صحیح فیصلہ کرایا گیا جو کہ اس کے حق میں نہیں تھا. تو اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ میں یہ فرما رہا ہے کہ صحیح حق میں فیصلہ کرو اور ہر فیصلہ کرنے سے پہلے، کسی بھی بات میں پڑھنے سے پہلے رب سے مدد مانگنی بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو برائی کمال ہے تو اس کی کمائی اسی کے لیے ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، وہ حکیم اور دانا ہے. پھر جب اس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹا. یہ وہی یہودی والا قصہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کر ہی لیا تھا. یعنی کہ اس یہودی کی چرب زبانی نے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا تھا کہ میں نے نہیں چوری کی، اس نے کی ہے جس کے گھر یہ رکھوایا گیا تھا. حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہا اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا، اور وہ اللہ کا بہت فضل ہے. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں سے اکثر و بیشتر کوئی بھلائی کی نہیں ہوتی. اکثر و بیشتر یہ ایک اگر جملہ لے لینا ہم، اور کسی بھی محفل میں اگر ہم غور کر رہے نا تو جو دو کان میں کان ڈال کر بات کر رہی ہوتی ہے نا، کچھ ڈھنگ کی نہیں کر رہی ہوتے. ہم لوگ جو بات کرتے ہیں اس میں ہوں گے ہم لوگ بھی شامل، ڈیفینیٹلی ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے اس چیز کا کبھی، لیکن ہم کان میں کان ڈال کے نا ایسی کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں کچھ بھی ڈھنگ نہیں ہوتا. کوئی بات ایسی نہیں ہوتی ہے جو ہم سرگوشی میں کریں. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے بھی مطابق سرگوشی ہو تو یا وہ کسی کی بھلائی کے لیے ہو، صدقہ خیرات دینے کے لیے، موٹیویشن کرنے کے لیے ہو. کسی کی برائی، کسی کے کپڑوں پر ججمنٹ، کسی کی حرکت پہ ججمنٹ، کسی کی پلیٹ پر نظر ڈالنا، کسی کی کسی اور چیز پر نظر ڈالنا، کسی کی بچوں پر نظر ڈالنا، کسی کی بیٹی پر نظر ڈالنا، کسی کے بیٹے پر نظر ڈالنا، اور سرگوشیاں کرنا اور اس کے بارے میں بات کرنا اور اس کو جج کرنا اور پھر ہنسنا، مذاق بنانا اور پھر اس بات کو آگے پھیلانا، یہ سب انتہائی گندے کاموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتے ہیں اس بات کو. اور اگر ہاں کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کچھ کہے
تو بڑی اچھی بات ہے وہ، اور اگر کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے تو ہم اسے بڑا اجر دیں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے، اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، حالانکہ اس راہ راست واضح ہو چکی ہے، تو ان کو ہم اس طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، پھر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو کہ بدترین جائے قرار ہے۔ اللہ کیا بس شرک کی بخشش نہیں ہے، اور اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، اور اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور اسی باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے، رحمت سے دور کیا نا شیطان کو، اور وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کا ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یہ باقاعدہ بات ہوئی ہے، اور میں انہیں بہکاؤں گا، ایک حصہ لے کر رہوں گا، چاہے وہ مال میں سے ہو، اولاد میں سے ہو، اس کی اپنے نفس میں سے ہو، بہکاؤں گا، شیطان کی طرف لے جانے والے کام، اور میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، نفس خواہش کے پیچھے چلنے کے لیے، اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے تیرے جانوروں کے کان پھاڑ دیں، یعنی کہ وہ شرک کرنے کے لیے یا آستانوں پر چڑھانے کے لیے وہ شرک کریں، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کر لیں، پلاسٹک سرجریاں، آئی بروز کا بنانا، نکلی بال لگوانا، نکلی پلکیں لگوانا، اور ایسی سب چیزیں کروانا جو کہ شو آف میں آتی ہیں، ایسی کوئی بھی چیز جو ہمیں اپنی باڈی کے لیے درکار ہے، جو ہم نے نکلی لگائی ہے اور جو ضرورت ہے اور جس کے بنا ہم کوئی ڈھنگ کا کام نہیں کر پا رہے ہیں بیماری کے حساب سے، وہ صحیح ہے، لیکن جس کا اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے وہ ہمیں نہیں کرنی۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و درست بنا لیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا، اور وہ لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے کہ تم یہ کر لو بڑا مزہ آئے گا، یہ کر لو بڑا اچھا رہے گا، دوڑے دوست بن جائیں گے، بڑی عزت ہو جائے گی دنیا میں، یہ بڑی امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے تو بجز فریب کے کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم میں، جس نے اس کے خلافی کوئی بھی صورت یہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو انہیں ایسے باغوں میں اللہ پاک داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے وعدے اس کو بڑھ کر کون ہوگا سچا؟ ایمان کار تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، ان کی ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ کار زندگی ہوگا جس نے اللہ کے آگے سر خم تسلیم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس میں شامل فرما دے، اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اللہم جعلنا منہم، اور آسمان اور زمینوں میں جو کچھ بھی اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر محیط ہے۔ کبھی بھی غور کیا ہے اپنی ذات کو؟ یہ پوری زمین، ہم کیا اس سے کہیں باہر نکل سکتے ہیں؟ اور یہ پورا آسمان جس نے زمین کو ڈھانک کے رکھا ہوا ہے، کیا ہم اس سے کبھی باہر نکل سکتے ہیں؟ ہم تو اس دنیا میں، پوری دنیا میں چکر نہیں لگا پا رہے، ہم تو جہاں جس علاقے جس جگہ پر رہ رہے ہیں مسلسل ہم نے اپنی زندگیاں اسی گول گول گھوم کر وہیں نکال دی ہیں، انلیس کہ کہیں کو آؤٹ آف ٹاؤن چلا جائے یا آؤٹ آف کنٹری چلا جائے، وہ بھی تھوڑے دن کے لیے، وہ بھی ہم کیا پورا دیکھ پاتے ہیں؟ ہم ہیں کیا، اور ہماری حیثیت کیا چیز ہے، اور کس طرح ہم کس طرف گھوم رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے، اللہ تعالیٰ ہر ذرے کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ذرے کا رائٹ ٹھکانہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا رائٹ ٹھکانہ پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جو لوگ تم میں سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں کہ کہو تمہیں اللہ ان کے لیے فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کی کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں اور جن کے حق میں تم انہیں ادا کرتے تھے، اور جن کے نکاح سے تم باز رہتے ہو لالچ کی بنا پر، یا تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، پیچھے پڑ چکے نا، اور وہ احکام جو بچوں کے متعلق ہیں، جو بیچارے کوئی ابھی زور نہیں رکھتے اور یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کا بھی مال ہوتا تھا جو کسی سرپرست کو دیا جاتا تھا، ان کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ ان کے مال کو باطل طریقے سے اور جلدی جلدی کھا کے ختم مت کرو، اور اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، اور جو تم بھلائی کرو گے وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔
اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی کا یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. بہرحال صلح بہتر ہے، چاہے بدسلوکی ہو یا کچھ بھی ہو. ایک دنیا کے ہزاروں مسئلے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کے ہوں، بچوں کے ہوں، رشتہ داروں کے ہوں، اپنی نفس کے ہوں، 1000 مسئلے ہیں جس کا صرف اور صرف ایک حل ملتا ہے، قرآن اور قرآن اور قرآن. قرآن اور حدیث جس نے پڑھ لیا اس کو وہ سمجھنے لگ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پیس اتارتے ہیں، اس کو ہر مسئلے کا حل عطا فرماتے ہیں. ٹیمپریری انسان شیطان کے باتوں میں بہکاوے میں آ جاتا ہے، لیکن اگر اس کا توکل اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور سنبھال لیتے ہیں. اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ اسے سنبھال لیتا ہے. تو وجہ یہی ہے کہ اگر انسان اللہ کی طرف ہو اور پھر بھی اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اب ظاہر مرد بھی انسان ہے، اگر اس سے کوئی بدسلوکی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، بیوی سے بھی بدسلوکیاں ہو جاتی ہیں، کوئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس سے شوہر بیزار ہو، لیکن جب رب کی بات اور اس کا علم موجود ہوتا ہے نا تو پھر انسان کو زیادہ دیر نہیں بھٹکتا رہتا، وہ ضرور صلح کر لیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ صلح کرنے والوں کے لیے بہت سے حالات اور معاملات کو ان کے حق میں بہتر کر دیتا ہے. نفس تنگ دلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ، خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرو، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں ان کے ساتھ پورا عدل کرنا ہے. اگر تمہارے بس میں نہیں ہے اور تم چاہو بھی تو اس پہ قادر نہیں ہو سکتے. لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے کافی یہی ہے کہ ایک بیوی کی طرف نہ جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکتا ہوا نہ چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ چشم پوشی کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت سے ان کے لیے محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اب نہیں ہو پا رہا ہے کوئی بھی ایسی بات کہ کوئی اصلاح ہو جائے، کوئی صلح ہو جائے، تو یہ بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک چیز جو ناپسند ہے وہ حلال کر دی اللہ نے. کیا؟ طلاق، خلا، دونوں کو حق دیا ہوا ہے، دونوں کو حق دیا ہوا. ہم نہیں کہتے کہ عورتیں بڑی مظلوم، مرد بھی بڑے مظلوم ہوتے ہیں بعض جگہ پہ. تو وجہ یہی ہے کہ اللہ نے طلاق اور خلا کے حساب سے دونوں کو حق دیا ہوا ہے کہ اگر بالکل کچھ بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ یہ حق اپنا استعمال کر سکتے ہو. تو پھر جب ہو جائے گی خلا یا طلاق تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بے نیاز کر دے گا، کہ ان کو اس طرف سے بے نیاز کر دے گا جو وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے ایک دوسرے پر. اللہ تو بہت ہی کشادہ ہے، دانا و بینا ہے. آسمان و زمین میں جو بھی کچھ ہے نا وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی اور جنہیں ہدایت دی تھی، اور تم سب کو بھی یہی ہدایت کرتا ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو، کام کرو. یقیناً اگر تم مانتے تو تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہی ہے. اور للہ ما فی السماوات والارض، للہ ما فی السماوات والارض اور للہ ما فی السماوات والارض. یہ جملہ کافی نہیں ہے اللہ کے یکتا ہونے کے لیے. اور اگر ہم اس پہ اگر کمپلیٹ ایمان ہو نا ہمارا تو یہ سارے چھوٹے موٹے جھگڑے باتیں ہمارے دل پر ہی نہ لگیں، یہ باتیں ہم پر اثر ہی نہ کریں. کیوں؟ کہ میرے رب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ چاہے تو کر دے گا سارا سے. اتنا ایمان توکل علی اللہ ہونا چاہیے ہمیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو ایسے نمٹاتا ہے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سب زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اور اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور وہ اس پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے. اور جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے. اور اللہ تو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، سب دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. ایسے لوگوں جو ایمان لائے ہو انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ضرورت خود تمہاری ذات ہو یا تمہارے والدین ہو یا تمہارے رشتہ دار پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تمہارے سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے. لہٰذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ ہو. اگر نہ رہو تو تم نے جو لگی پٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو گے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جو لوگ ایمان لائے
جو لوگ ایمان لائے ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے کر آؤ، آمنو و آمینو، ایمان لائے ہو نا ایمان لے کر آؤ، یعنی کہ جو مسلمان تو ہو جاتے کلمہ پڑھ کر، اب ایمان کس طرح لانا ہے؟ مومن بن کر، اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر، اور جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے بھی وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور کتابوں پر، رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ یہ کس کے بارے میں؟ یہ ان منافقوں کے بارے میں کہا جاتا ہے جو صبح ایمان والے ہوتے ہیں اور شام میں دوسری محفلوں میں گھس جاتے ہیں تو وہ کفر پہ آ جاتے ہیں، ایمان سے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی ایسے کہاں سے منافق بیٹھ جایا کرتے تھے، اور یہودی کی یہ ایک چال ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو بھیجتے تھے کہ تم وہاں جا کے کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، اور شام میں باہر آ جانا کہ نہیں نہیں ہم لوگوں کو تو یہ اسلام میں ایسا کچھ نظر آیا، خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہے، تو ہم تو اپنے ایمان میں دوبارہ، ہم اپنی یہودیت میں دوبارہ آ گئے۔ اس طرح سے لوگوں کی موٹیویشن کم ہو جائے گی، لوگوں کی توجہ اس طرف سے کم ہو جائے گی۔ تو یہ کرنے والی چالیں تو لوگ آج بھی بہت ہم سے کر رہے ہیں، اور ہم بھی کر رہے جا رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف، بہت ہو رہا ہے، لیکن اس کو سمجھنے جاننے کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ قرآن حدیث پڑھے بغیر ہمیں نہیں سمجھ آئے گی۔ اور بعض دفعہ ہم بڑے کمزور ہو جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، غلط کر رہے ہیں، اللہ سے معافیاں طلب کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ شرمندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، لیکن ایسی کوئی بھی منافقت سے، ایسی تمام چالوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، اور پھر کبھی ان کو راہ راست دکھائے۔ اور منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، انہیں یہ منصوبہ سنا دو کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب کرتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ ایک جملہ نا ہماری میں کو ختم کر دیتا ہے کہ مجھے یہ کہا، میرے سامنے زبان چلائی، مجھے دعوت نہیں دی، مجھے اس نے اس طرح بیٹھ کے ذلیل کیا، یا مجھے اس طرح بات کی، اس کی ٹون اس نے ایسی کی میرے ساتھ، نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جو کوئی کچھ بھی کر رہا ہے نا، وہ اپنے کسب و اعمال کی وجہ سے اپنی مصیبت خود اٹھائے گا۔ ہمیں صرف اللہ پر توکل کر کر ہر معاملہ اللہ پر ڈال دینا چاہیے، اور جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیت کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، مونا بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی اور دوسری بات میں نہ لگ جائیں، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے، اور یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ نے فتح نصیب کی تو کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اگر کافروں کا پلہ بھاری ہوا تو کہیں گے کہ ہم تمہارے خلاف لڑنے والے تیار نہ تھے، ہم تمہیں مشورے نہیں دیتے تھے، ہم تمہیں خبریں لا کے نہیں دیتے تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ پھر اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ قیامت میں کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھے گا۔ بہرحال مسلمان غالب ہے اور رہے گا، بشرطے کہ وہ مسلمانی باتیں کرے اور حرکتیں کرے۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی سستی سے اٹھتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھ جاتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، لمبی لمبی قراتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں ہر ایک کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر چیز میں ہمیں چیک کرنا ہے، ہر چیز میں ہمیں اپنی ذات کو چیک کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ خدا کو تو کم ہی یاد کرتے ہیں، کفر اور ایمان کے درمیان ڈانا ڈول رہتے ہیں، نہ پورے اس طرف رہتے ہیں نہ پورے اس طرف رہتے ہیں، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تو پھر کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اس کے اپنے خلاف سری حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے۔ پہلے اللہ نے فرمایا منافقوں اور کافروں کو برابر رکھیں گے، پھر فرمایا منافق جب اپنی حرکتیں نہیں چھوڑے گا، توبہ استغفار نہیں کرے گا، اسلام کی طرف پلٹ کر نہیں آئے گا تو سب سے نچلے درجے میں جائے گا، اور پھر تم کسی کو اس کا مددگار نہیں پاؤ گے۔ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں، آگے نا یہی بات، اور پھر اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں تو اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کو کیا ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے دیں اگر تم شکر گزار بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلتے رہو۔
اللہ بڑا ہی قدر کرنے والا ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے یہ قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ اس میں جتنی غلطیاں ہوں اللہ تعالیٰ تو اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں سے اس کو محو کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کوئی غلط سمجھا ہو، میں غلط بیان کی ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو ان سب کو ذہن سے نکال دینا یا اللہ، اور صحیح بات، صحیح طریقہ، صحیح تیرا دین اور صحیح تیری بات اللہ ہمارے دماغوں میں بٹھا دینا یا اللہ، ہمیں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تو دین پر چلنے والا بنا دے یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، ہر وہ کام میں ہمارا ساتھ دے دے یا اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور اللہ ہر وہ کام میں تو رکاوٹ ہی ڈال دے جس سے تو راضی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے میرے غفور الرحیم یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرما یا اللہ، ہمارے بزرگوں پر رحم فرما یا اللہ، جتنے چلے گئے ان کی مغفرت فرما یا اللہ تعالیٰ، جتنے بھی لوگ چلے گئے ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں میں نور عطا فرما یا اللہ تعالیٰ، سب کی بخشش فرما یا اللہ، ان کو تیرے پاس مقرب جگہ عنایت فرما یا اللہ تعالیٰ، ہم بھی تیرے پاس آنے والے ہیں یا اللہ، ہماری جانیں بھی تیری ہی امانت ہے یا اللہ، ایسے میں نہ اٹھانا کہ ہم منافق ہوں یا اللہ، ہماری منافقت سے ہم کو بچا لینا یا اللہ تعالیٰ، ہم کلمہ پڑھ کر ذکر کرتے ہوئے یا اللہ سجدوں میں یا اللہ تیرے قریب ہو کر ہمیں تو اٹھانا یا اللہ تعالیٰ، اچھے والے فرشتے یا اللہ اچھا کفن لے کے بھیج دینا، ان کو خوشبو والا ہو یا اللہ تعالیٰ، یا رحمان الرحیم، ایسے حالات میں پیش نہ کرنا اپنے سامنے کہ ہم شرمندہ ہوں یا اللہ تعالیٰ، ہمیں سجدوں کی توفیقیں عطا فرما، ہمیں صدقوں کی توفیقیں عطا فرما یا اللہ تعالیٰ، تو ہی رحم کرنے والا رحیم ہے یا اللہ تعالیٰ، اور تو ہی ہمارا ہے جو ہم سے سنسیئر ہے میرے غفور الرحیم یا اللہ، ہم سب کچھ تجھ سے مانگتے ہیں اللہ، ہم تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں یا اللہ، ہمارے حالات واقعات تو ہی سدھار سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ، ہماری نسلوں کو تو ہی بچا سکتا ہے یا اللہ، شیطان بھی تو نے ہی بنایا ہے یا اللہ تعالیٰ، تو کیسے اس کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ تیرے پیارے بندوں کو پھیلا دے، بکھرا دے اور فتنے میں ڈال دیں یا اللہ تعالیٰ، تو اس کو بھی کنٹرول کر لے یا اللہ تعالیٰ، تو ہم کو بھی کنٹرول کر لے میرے غفور الرحیم اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ، ہم تجھی پر توکل کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ، جو کچھ پڑھا اسے قبول فرما یا اللہ، اجر عظیم عطا فرما یا اللہ تعالیٰ، ہم پر رحم فرما اور اپنی بارگاہ میں ہماری توبہ قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین ثم آمین یا رب